Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is your host Sheba Gill, program Current Affairs with Sheba Gill के साथ मौजूद हैं आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि we are inviting our leading members और जो आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं वो जी फॉर्मर EC मेंबर भी रह चुके हैं LCCI के और उसके साथ जी कमेटी देखते रहे हैं इंजीनियरिंग की भी बहुत सी की पोस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पापाम के भी जी फॉर्मर चेयरमैन हैं वो और रचना एसोसिएशन जो थी उस कमेटी को भी वो देखते रहे हैं रिप्रेजेंट करते रहे हैं ऑन फ्रंट फुट एंड अभी आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं RK गियर्स के ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसको डील करते हैं और ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो मिलवाते हैं आपको आज के हमारे मेहमान जो हैं मुमशाद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो सर। Good to have you. I'd like to start it from your company and your the real career thing, which you are an engineer by profession, and you leading this industry as an engineer. So, how is this experience, and how is this auto part industry, sir? I think it's been a wonderful experience. Okay. It's a family-owned SME, Okay. and we employ around 50 people in our company, Okay. and we are making gears for the agriculture and the car industry, and we also do some other engineering work. And I've been associated with this company for the last 20 years now. Okay. And it's been a tremendous experience for me working in Pakistan, making engineering components. So, I'd like to add on, आपने मैनचेस्टर से स्टडी किया इंजीनियरिंग और फिर आपका वेरियस एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम करने का। आपने इंटरनेशनली भी इस एक्सपोजर को देखा। नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम सिनेरियोज एंड सेम थिंग्स इन पाकिस्तान। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या डिफरेंस आपको क्या लगा इंटरनेशनल इंडस्ट्री में काम करने से और यहाँ पे आके टू रन दिस शो योरसेल्फ? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और कहाँ पे आपने काम किया और किन इंडस्ट्रीज के साथ आप एसोसिएट रहे? लेकिन जी उसमें मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने वहाँ पे होंडा कार का एक प्लांट था स्वीडन में, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की। Okay. उसके बाद मैसी फर्गसन का प्लांट था कॉवेंट्री में, Okay. वहाँ पे मैंने 2 दफ़ा इंटर्नशिप की। Alright. ट्रैक्टर बनते थे वहाँ पे। उसके अलावा फिर स्वीडन के अंदर एक वॉल्वो के प्लांट में मैंने 2 दफ़ा इंटर्नशिप की जहाँ पे ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। Okay. उसके अलावा जापान में मैंने EOTS के कोर्सेज अटेंड किए हैं। हॉलैंड में मैंने एक्सपोर्ट कोचिंग का कोर्सेज किए हैं और इसके अलावा दीगर कोर्सेज भी किए हुए हैं। तो मेरा जो ओवरऑल इसमें एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो मेरा ख्याल है कि टॉप 10 कंट्रीज़ में होगा इंजीनियरिंग के लिहाज से। Okay. तो उस लिहाज से तो आई थिंक वी हैव नॉट डन दैट बैड और उसमें और बेहतरी आ रही है एज टाइम गोज़ बाय। जब 20 साल पहले मैं पाकिस्तान आया था तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हार्डली कोई CNC मशीन्स थी या ऑटोकैड था। सो ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कि नई टेक्नोलॉजी इस मुल्क में इंट्रोड्यूस हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। एक्चुअली पाकिस्तान का जो इंजीनियरिंग SME का एंटरप्रेन्योर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और वो करना चाहता है ये काम, क्योंकि छोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें डिसीजन लेना यस सो देयर इज़ वो, लेकिन उसके कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं उसके लिए जो कि उसका ये ग्रो उस लेवल पे ग्रो शायद हम नहीं कर सके जिस लेवल पे इंडिया या चाइना ने ग्रो किया है या मलेशिया ने किया है। तो वो रेस में तो हम हालांकि 70s तक हम लीडिंग रोल था हमारा, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब हमारी जो है अब हम टॉप 10 में होंगे। पहले आज से 15 साल पहले 20 साल पहले परहैप्स वी वर इन द टॉप 5, उससे कोई 20 साल पहले चले जाएं तो वी वर परहैप्स इन द टॉप 3 कंट्रीज़। Sir, here I'd like to put it up this way. Why it must have to go in a proceeding way? Rather, आपके जो facts and figures बता रहे हैं उसके accordingly हमारी रेटिंग जो है वो डाउन पे आई है। So why is it so? जबकि अरब ओनर्स जो हैं उन्होंने बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और बड़े अच्छे तरीके से इसको लीड भी कर रहे हैं और जो है उनमें वो हमें नज़र भी आ रहा है एंथुसिज्म और वो कि टू रन द शो। देन व्हाई इट्स सो?
آئی تھنک کہ اسٹیٹ کے لیول پہ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر تو بڑا پروگریسو ہے جی لیکن اسٹیٹ کے لیول پہ ایک ہولسٹک ویو کے ساتھ ایک پالیسی جو ہے نا وہ شاید اب بنی تو ہیں تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں لیکن اب جو ہے نا صورتحال اس سے مختلف ہے. اب منسٹریز جو ہیں وہ ان آئسولیشن کام کر رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا تو وہ کوئی ایک کام نہیں ہوا, اس میں بہت سارے کام ہوئے. مثال میں آپ کو ٹریکٹر کی مثال دیتا ہوں کہ جب ٹریکٹر بننا تھا تو ٹریکٹر بننے سے پہلے انہوں نے کسٹمر اینڈ پہ ZTBL یا زرعی ترقیاتی بینک بنایا کہ جی ٹریکٹر خریدیں گے کیسے, اس کے لیے فائنینس ارینج ہونا چاہیے, وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, اسمبلرز یہاں پہ لائے گئے, اسمبلرز لے آئے, اس کے بعد اس کے پیچھے جو پارٹ میکرز تھے اس کے لیے وہ بھی سیٹ اپ کرنے تھے, اس کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی گئیں اور اس میں ان کو بہت ہی کم ریٹس پہ ان کو لینڈ الاٹ کی گئی. ٹھیک ہے, تاکہ وہ وہاں پہ اپنی کنسٹرکشن وغیرہ کر سکے. اس کے علاوہ پھر PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی جو کہ لونز دیتی تھی ان کمپنیز کو کہ یار آپ اس پہ بلڈنگ بنائیں اور آپ اس کے اوپر مشینری لے کے آئیں. تو یہ پوری چین ہے اور تو یہ کام جب تک نہیں ہوگا تو اسی طرح سوزوکی موٹر کمپنی جب آئی تو تب بھی اسی طرح ایک ڈیلیشن پروگرامز آئے اور ایک ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم مارکیٹ ایکسس تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں آپ کو ملک میں بنانی پڑیں گی, اور اس کا ایک ٹائم فریم بھی طے ہوا اور اس کے تحت جو ہے یہ انڈسٹری کھڑی ہوئی. اس کے بعد پاکستان پھر WTO کا سگنیٹری ہوا تو ڈیلیشن پروگرامز کو ہمیں ظاہر ہے سائڈ لائن کرنا پڑا. تو اس کے بعد پھر جو ہے جو انجینئرنگ کا جو آٹو پارٹس کی مینوفیکچرنگ, آٹو کارز کی نہیں آٹو پارٹس کی مینوفیکچرنگ کی جہاں تک بات کر رہا ہوں, تو وہ پروسیس جو ہے وہ سلو ہو گیا. اور فارمر ہمارا چونکہ فارمر بھی ہمارا میں آپ کو بتاؤں بڑا پروگریسو ہے. ہی وانٹس ٹو ٹرائی نیو ٹیکنیکس, بٹ جہاں پہ پیسے بنیں گے وہیں پہ پیسے لگیں گے. تو اگر اس کو پیسے نہیں بنانے دیے جائیں گے نا تو پھر وہ پھر نئی ٹیکنالوجی کی مشین وہ کنونشنل سسٹم پہ چلتا رہے گا. وہ اگر مثال ہے اگر لیزر لیولرز آ گئے ہیں یا اسپرنکلرز آ گئے ہیں تو اس کا امپیکٹ تو ہوا ہے نا ایگریکلچر پہ, تو اٹ واز اے گڈ پالیسی. لیکن ٹریکٹر کے کیس میں یا امپلیمنٹس کے کیس میں اگر اس کی ہولسٹک کوئی پالیسی نہیں ہوگی تو پھر فارمر جو ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی آج سے 50 سال پرانی ٹیکنالوجی لے سکتا ہے. ہم یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے سستا ترین ٹریکٹر بنا رہے ہیں, لیکن ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی کا ہے. ہاں جی, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ ہمارے کچھ ایگریگیرینز ہیں جو میرے خیال سے 10% ہوں گے جن کو ہم کافی لوگ جانتے ہیں. وہ ایگریگیرینز جو ہیں وہ بڑا پروگریسولی کام کر رہے ہیں بٹ سیلف ہیلپ پہ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی بھی بہت اچھی آ گئی ہے اور اس پہ بڑا ایفیشینٹلی کام چل رہا ہے. بٹ جو ہمارا کامن فارمر ہے, بیکاز ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, سو جو 70-80% لوگ ہیں نا ان کا کمپلینٹ یہ ہے کہ جی ہم کیسے اس کو پروگریس کریں. ہماری تو ٹیکنالوجی 40-50 ایئرز پرانے جو ماڈلز ہیں ان پہ چل رہی ہے, تو اس کو ہم نے اپ گریڈ کیسے کرنا. اور سر مجھے ایک فقدان نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید لیک آف ٹریننگ ہے. ہم ایجوکیٹ بھی تو نہیں کر رہے ہیں, ہم اسی کنونشنل پیٹرن کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اینڈ دین وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو beat the market which is not feasible. صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایگریکلچر کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو اس میں ہیومن اسکل بڑی امپورٹنٹ ہے, اور دوسری چیز جو ہے امپورٹنٹ وہ ٹیکنالوجی ہے, اور تیسری چیز جو ہے ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اس میں جو بیج ہیں اس میں جو انوویشنز لے کے آنی ہیں, تو یہ تینوں چیزوں پہ کام ہوگا تو ایگریکلچر آگے بڑھے گا. آج ہماری شوگر جو ہے وہ دنیا میں مہنگی کیوں ہے؟ وائی برازیل چیپر دین اس؟ سو دیر آر ایشوز وچ نیڈ ٹو بی ریزالوڈ. وائی ہم نے یہ یہاں پہ برازیل از پرووائڈنگ شوگر 80% of there to whole of the world. جی ہاں, جی ہاں. تو ہماری شوگر تو ہو جاتی ہے, سرپلس ہو جاتی ہے, بٹ وی ہیو ٹو دین سبسڈائز اٹ ٹو ایکسپورٹ اٹ. ملز کو آپ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں جی اس قیمت پہ تو ہم نہیں بیچ سکتے, اور شوگر زیادہ ہے. اب اگلی شوگر فارمر نے اگلی کین بھی لگائی ہوئی ہے, یہ ڈسپوز آف ہوگی. تو یہ بڑے انہیرنٹ ایگریکلچر کے پرابلمز ہیں, اور ایگریکلچر اور انڈسٹری
کی جو منسٹریز ہیں ان کو ایک مل لائزوننگ کریے تینوں فائنانس, ایگریکلچر منسٹری اینڈ انڈسٹری منسٹری, یہ جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ایک ٹریکٹر کی ایک اسٹینڈ الون پالیسی نہیں بن سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اے ہولسٹک پالیسی. تو وہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم پھر اسی طرح لگے رہیں گے. اور آگے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ واٹر شارٹیج ہے یا what are the main challenges for this particular industry, for auto industry? ہمارا دیکھیں جی, جہاں تک ٹریکٹر کا تعلق ہے, ٹریکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, آٹو کی بات نہیں کر رہا. ٹریکٹرز کے اندر ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سائیکلک بزنس ہے. جی ٹھیک ہے, 2 سال اچھے آئیں گے, 2 سال سلمپ میں چلے جائیں گے. 2 سال میں آپ نے جو پیسے بنائے ایز اے فارمر وہ آپ نے 2 سال میں کنزیوم کر لیے. اور یہ پورا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, یہ افیکٹ ہمیں بھی آتا ہے ایز اے پارٹ میکر. تو یہ جب تک اسٹیبل گروتھ, ڈیمانڈ پہ سارا ایبسولوٹلی, جب تک اسٹیبل گروتھ نہیں ہوگی ایگریکلچر کی تو یہ انڈسٹری بھی پھر اسی طرح رہے گی, اس کی کوالٹی بھی ایسی رہے گی, یہ ٹیکنالوجی بھی پرانی استعمال کرے گی. کیونکہ یہ نہیں کہ ایک دم بہت زیادہ بوم آ گیا, آپ کو ایک اسٹیبل گروتھ چاہیے ہوتی ہے. Unless you have to be on a trajectory, not a very high gradient trajectory, but as long as it's a trajectory تو آپ اس میں پھر گروتھ ہوتی ہے. اس میں پھر آپ اپنی ٹیکنالوجی بھی اپ گریڈ کرتے ہیں, اپنا ہیومن ریسورس بھی بہتر کرتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سیریس چیلنج ہے پاکستان کو. اور سر آٹو انڈسٹری, اگر آٹو پارٹ انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں بھی آلموسٹ فیسنگ دا سیم ایشوز, اور اس میں سائیکلک تو ہے وہ, مگر شاید اتنا نہیں ہے جتنا ٹریکٹر کا بزنس سائیکلک ہے. لیکن اس میں پرابلم پالیسی کے ہیں کہ چونکہ گاڑی کے بہت سارے پرزے امپورٹ ہوتے ہیں جو گاڑی میں لگتے ہیں, پارٹس کی بات کر رہا ہوں, پرزوں کی بات کر رہا ہوں. تو جب ڈالر اوپر جائے گا تو وہ پرزے مہنگے ہو جائیں گے. تو جب گاڑی مہنگی ہوتی چلی جائے گی, جب مہنگی ہوگی تو پھر اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. سو وہ ایک چیز ہے جس کو ایڈریس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی سے آئے گی. میکرو اکنامک اسٹیبل ہوگی تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ یوزڈ کارز, آپ مجھے بتائیں کہ آپ یوزڈ کارز کی پچھلی گورنمنٹ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے یوزڈ کارز کو کائنڈ آف دے لک دی ادر وے کہ یہ آ جائیں. تو یو نو دے کیم ان دیئر تھاؤزنڈس. تو اور وہی گاڑیاں تھیں, وہی کمپنیاں تھیں, وہی جاپنیز کمپنیز تھیں جو کہ یہاں پہ گاڑیاں بنا رہی ہیں, انہی کی گاڑیاں آئیں. تو ان کی جاپان میں ڈیمانڈ بڑھ گئی کیونکہ وہ پرانی گاڑیاں جو ہیں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑی ہے یہاں آ گئی. تو ان کو تو ایز اے کمپنی کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. لیکن ہم جو لوکل پارٹ میکرز تھے, ہمارا بزنس تو کم ہو گیا. سو یہ اس پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے کہ بھائی پرانی میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیکنڈ ہینڈ کارز کی, جاپنیز سیکنڈ ہینڈ کارز کی جو پرائس ہے وہ پاکستان کی پالیسی سے طے ہوتی ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ بہت سارے بزنسز اس سے چلے جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے ڈیلرز تھے, مگر اپنے مین جو مدر انڈسٹری ہے اور جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو تو اس نے سفر کیا. پلس یہ ہے کہ وہ پیسے باہر گئے نا, جب باہر سے گاڑی آئی تو وہ پیسے ملک سے باہر چلے گئے. اس کے بعد جب ان گاڑیوں کے پارٹس بھی یہاں نہیں بن رہے تو وہ جب گاڑیاں 2 سال 3 سال بعد پارٹس کی ریپلیسمنٹ مانگی تو وہ پارٹس بھی باہر سے آئیں گے. تو اوور آل اس چیز کا حجم جو ہے یہ بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے بلینز آف ڈالرز آٹو پارٹس کی امپورٹ پہ لگتے ہیں اور ان گاڑیوں پہ لگے. تو دیٹ منی ہیز مطلب باہر چلا گیا. سر یہاں پہ ایک پراسپیکٹ, اور میں نے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ فارمرز کی ہی ریلیٹڈ میٹنگ تھی, تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کو الاؤ کر دینا چاہیے ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹرز جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوں, جیسے آپ بتا رہے ہیں جاپان اور اس طرح سے ڈفرنٹ کنٹریز کے. اچھا, اس پہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا فارمر فیسیلیٹیٹ ہوئے گا, کیا یہ ہماری انڈسٹری افیکٹ ہوگی, یا پھر ہم مینوفیکچرنگ کو ہی اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے, ہمیں کیوں ڈیپینڈ کرنا پڑے کہ ہم ان کی سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹرز یا ایگریکلچر کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو منگوائیں اور اس طرح سے. I mean what's the solution, because they want
کہ ہمیں بھی کچھ اپگریڈیشن چاہیے؟ دیکھیں جی فارمرز کی یہ بات تو درست ہے کہ ان کو بہتر مشینیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بہتر مشینیں اگر نئی مشین بنائی جائے گی تو وہ مشین مہنگی ہوگی ایک سیکنڈ ہینڈ مشین کے مقابلے میں. ایک چیز جو ہے وہ 10 سال چل چکی ہے یورپ میں، اور وہ جیسے یہاں کمبائن ہارویسٹرز کے کیس میں ہوتا ہے، کمبائن ہارویسٹرز کی یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. انڈیا میں اس کے مقابلے میں انڈسٹری ہے کمبائن ہارویسٹرز کی، وہ بھی ایک ایگریکلچر ملک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں سیکنڈ ہینڈ کمبائن ہارویسٹرز جو ہیں وہ نہیں آتے اور ہمارے ملک میں آتے ہیں؟ کیونکہ اور ہمارے ملک میں ٹریکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ ٹریکٹر کیوں نہیں سیکنڈ ہینڈ آ رہے؟ ٹریکٹر پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ اس لیے نہیں آ رہے کہ یہاں پہ ایک انڈسٹری لگائی گئی کسی پالیسی کے تحت کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں، ہم نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. تو پیٹرن کو اپ گریڈ بھی تو کرنا ضروری ہے نا سر، کیونکہ فارمرز یہ ریز کر رہے ہیں آواز. اس کے لیے ایگریکلچرسٹ کی جو بائنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. سر بائنگ کیپیسٹی کو ہی کمپرومائز کرتے ہوئے تو وہ سیکنڈ ہینڈ کی ڈیمانڈ کچھ کرنا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اوور آل آپ دیکھیں نا کہ اس سے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن آن دی ادر سائڈ آف دا کوائن ایک ہوم انڈسٹری جو کہ ٹیکس پے کر رہی ہے، جو کہ امپورٹ سبسٹیوشن دے رہی ہے. دیکھیں 50,000 ٹریکٹر سالانہ بنتا ہے اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے، اس کی تقریباً آپ میرا خیال ہے 90% جو پارٹس ہیں، چند ایک پارٹس امپورٹڈ ہیں، باقی 90% پارٹس جو ہے نا وہ مقامی طور پہ تیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بہتری آئی ہے، مطلب اوور دا ایئر جیسے جیسے ملک پروگرس کیا ہے یہ انڈسٹری بھی پروگرس کی ہے. اگر ایگریکلچر بہت تیزی سے پروگرس کرے گا تو ساتھ ساتھ ہم بھی ریل کے ڈبے کی طرح اس کے ساتھ چلیں گے. تو سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ایک اوور آل پالیسی جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے اس کو گرو کرانے کے لیے. اب یہ ضرور میں نے اپنی زندگی میں پچھلے 20 سال میں نے دیکھا ہے کہ 50 ہارس پاور ٹریکٹر سے اب پاکستان میں آپ 75-85 ہارس پاور کا ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں. تو آپ ڈیپ پلائنگ کر رہے ہیں، آپ نے مشین کو بڑا کیا ہے. اب اس مشین کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فیول ایفیشنسی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے آئل کی کوالٹی بھی آتی ہے، جو فیول ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہ اکانومی جو ہے نا وہ ساری لنکڈ ہے، اور اگر آپ سارا فوکس ٹریڈ پہ لے جائیں گے تو پھر جو ایگریکلچرسٹ ہے اس کا بھی تو ایک کنزیومر ہے نا، اس کا کنزیومر جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کنزیوم کرنی ہے. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ یار آپ چینی تو اتنی مہنگی دے رہے ہیں، آپ برازیل سے منگا کے دے دیں، ہمیں اپنی چینی نہیں چاہیے. سر یہی بات میں ون لائنر میں پوچھنا چاہوں گی اگین کہ کیا سولوشن ہے کہ اگر وہ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں، it's a thought, so it's a floating thought which they are gonna present and they're gonna raise it because اگر مجھے آپ کو اس کانسیپٹ کا ایک میٹنگ میں ڈسکشنز میں پتہ چل رہا ہے، so that means this thing has been gone to passed to government as well, right? So ہمیں اس کو اپڈیٹ خود سے کیسے کرنا ہے، that's the solution. اگر ہم ان کو اپ گریڈیڈ ورژن دیتے ہیں so then why would you need to export? Because نئے ٹریکٹرز جو ہیں ان کی کاسٹ بیئر نہیں کی جا رہی، بٹ وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ کا الاؤ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے ہوم انڈسٹری کے لیے کہ کچھ ایسا دیں کہ ان کو وہ بھی نہیں کروانا پڑے اور ہمارے پیسے باہر بھی نہیں جائیں اور ہم ان کو اپ گریڈیڈ ورژن دیں. سو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو پہلے اسیسمنٹ یہ کی جائے کہ فارمر کو کون سا ٹریکٹر چاہیے. مطلب ابھی ہم مثال ہے 2 پہ کھڑے ہیں تو اس کو 3 چاہیے 4 چاہیے، اس کو کون سے لیول کا ٹریکٹر چاہیے. پہلے یہ تو تعین کیا جائے نا کہ بھی واٹ از دی ریکوائرمنٹ. ڈیمانڈ تو ایک چلیں کتنا حجم چاہیے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. وہ ریکوائرمنٹ کو دیکھا جائے کہ وہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں مطلب گورنمنٹ کو فارمر اور انڈسٹری کو بٹھانا پڑے گا ساتھ کہ بھئی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ مشین ہمارے لیے بہت اچھی ہے. تو وہ مشین پہ پھر کام ہو کہ یار یہ مشین اگر ہم یہاں لوکلی بنائیں گے تو اس کی کاسٹ کیا آئے گی اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کاسٹ تو کم نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کو ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 10 سال میں اس کی پے کرنا ہے. مثال کے طور پہ you don't have to pay it up front, you have to pay it in a period of 10 years, جو کہ یورپ میں ہوتا ہے. وہاں کی جو مشینیں ہیں وہ کیونکہ وہاں پہ بہت لارج اسکیل فارمنگ ہو رہی ہے، ہزاروں ایکڑ پہ جو ہے لوگ کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ وہ بڑی مشینیں استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہارس پاور ہے، کیا ہماری ریکوائرمنٹ فیول ایفیشنسی ہے، یا اس میں کیا کیپیبلٹیز ہونی چاہیے اس مشین میں جو کہ ہماری مشین میں نہیں ہے. اور پھر وہاں سے یہ جو ہے نا بات چلے گی. تو یہ اٹ ول ٹیک مے بی اے ایئر اور 2 years ٹو کم اپ ود کہ یار دس از دا ریکوائرمنٹ آف دی ایگریکلچرسٹ
for tractors and implements. ओके सर, मुमशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर ईसी हैं और आरके गियर्स के डायरेक्टर भी हैं. उनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे. यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारे कोर इश्यूज हैं ऑटो पावर इंडस्ट्री के, और जी इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रैक्टर्स और जो मशीनरी यूज़ की जाती है उसमें कौन से हर्डल्स आ रहे हैं, किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जा सकता है. सब बजट के हवाले से मुझे बताइएगा. बजट 2021-2022 ने क्या फैसिलिटेट किया है ऑटो पावर इंडस्ट्री को, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसका कैसा सिनेरियो है? देखें जी, उसमें ये है कि दो तीन चीज़ें इस बजट में काफ़ी अच्छी हैं. एक तो ये है कि जो लो हॉर्स पावर यानी कि 1000 सीसी से या उससे कम की जो गाड़ी है उस पर गवर्नमेंट ने जो सेल्स टैक्स है उसको कम कर दिया है. तो जाहिर है उससे गाड़ी की कीमत कम होगी और उससे डिमांड बढ़ेगी. तो एक तो ये बात काफ़ी खुश आइंद है. उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट बना है, इस तरह कार फाइनेंसिंग के लिए भी उनको अच्छे मार्कअप्स पे गाड़ी लेने की दी जा रही है फैसिलिटी कि वो पैसे बाहर से अगर रेमिट हो के यहाँ आएंगे तो उससे जो गाड़ी खरीदे वो लीज़ कराएंगे उसमें उनको बड़े अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स पे मार्कअप पे. तो वो भी एक मतलब है ग्रोथ का बाइस बनेगा इस मुल्क में. तो दो तो ये चीज़ें जो हैं अच्छी हैं. बाकी ये है कि जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो बेहतर होंगे, हमारा जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में वो बेहतर होगी, तो उससे जो है जो पार्ट इंपोर्ट होते हैं मुल्क में गाड़ी के लिए उनकी कीमत कम होगी. तो उससे भी तो प्राइस इस मतलब है बड़ा अहम चीज़ है. प्राइस सेंसिटिव है ये मार्केट. ठीक है, 50,000 भी गाड़ी महंगी होती है तो एक बंदा सोचता है कि यार ये मैं लूँ या ना लूँ. तो अगर प्राइसेस गाड़ियों की कम होती हैं तो उससे जो है वो बेहतरी आएगी. और अब फिर नई ऑटो पॉलिसी भी अब अगले साल ख़त्म हो रही है, तो नई ऑटो पॉलिसी पे काम हो रहा है. तो वो देखते हैं उसमें क्या फीचर्स ऐसे आएंगे जिससे कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे. Okay, so what's your take on import driven industry, sir? What is my take on with regards to The generally? overall, जी overall. देखिए जी, इंपोर्ट्स आप जाहिर है सारी चीज़ें तो मुल्क में नहीं बना सकते. बहुत सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी. अगर आपने ये कुर्सी बनानी है तो शायद इसके टायर्स व्हील्स इंपोर्ट होंगे. सो ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें मुल्क में बनाई जाएँ. इससे कम तो हुई है, ये बड़ी खुशाइन बात है. तो इंपोर्ट्स हमारी कम तो हुई हैं मगर उसमें कोविड का भी हाथ है और जो रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है उसका भी हाथ है. तो बहरहाल इतना बड़ा मुल्क है 20-25 करोड़ की आबादी वाला. तो इसमें वी हैव टू प्रोड्यूस थिंग्स, वी हैव टू मेक थिंग्स. अनलेस वी आर नॉट मेकिंग थिंग्स इन दिस कंट्री तो रेमिटेंसेस जो हैं हमारे जो पाकिस्तानी भाई मुल्क से बाहर हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इकॉनमी को फ्लोट रखने का. मतलब है अगर मतलब है $20-25 मिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं तो इससे ज़्यादा पैसे हमारे रेमिटेंसेस की मद में आते हैं. तो दैट इज़ कीपिंग दिस कंट्री अफलोट. हाँ नहीं तो या तो हम अपने और बंदे बाहर भेजना शुरू कर दें पढ़ा के ताकि वो ऑलरेडी जा रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बट दे आर सेंडिंग मनी बैक इनटू द कंट्री. सो इट इज आल्सो एन एक्सपोर्ट. यू आर एक्सपोर्टिंग योर ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड. सो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जो मकामी सनत है उसको पहले तो जो हम चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो देखें ना कि व्हाट आर द थिंग्स बीइंग इंपोर्टेड. मे बी ये ग्लास जो है मतलब ये भी हो सकता है इंपोर्टेड किया गया होगा. आप इस टेबल पे देख लें, ये पेंसिल शायद लोकल बनी हुई हो लेकिन ये बॉल पेन इंपोर्टेड होगा, ये ऐनक इंपोर्टेड होगी. सो देयर आर a lot of things. So there was like I'm asking that is there any categories about it, because it is needed to be categorized. हम luxury item बहुत import कर रहे हैं. So उसके लिए even food, normal utensils जैसे अभी आपने जिक्र किया बर्तन and all this. I mean every second thing which we put up and not into the basic necessity, we are importing that even. तो ये बड़ा हमारे लिए और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी ये बड़ा इशू है कि
ایکچولی دیکھیں یورپ نے اور امریکہ نے اپنی یہ جو بیسک انڈسٹریز تھیں پروڈکٹس بنانے والی ہائی ٹیک کو چھوڑ کے وہ انہوں نے چائنا میں شفٹ کی کیونکہ انہوں نے ایک اپرچونٹی ملی چائنا میں. چائنا گیو دیم این اپرچونٹی, ناٹ اونلی کہ جی ان چائنا کی اپنی آبادی ہے, پر انہوں نے کہا جی یہاں پہ سستی چیز آپ بنا سکتے ہیں, تو سستی انڈسٹری لگا سکتے ہیں اور سیفلی لگا سکتے ہیں. تو وہ policy it worked for China. You see, it has worked for India as well. Exactly. So I'm sure it can work for us also. Exactly. تو وہ کام ہمیں جو ہے نا اس طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں. مثال ہے یہ باٹل ہے پانی کی, اب اس کے اندر جو پلاسٹک لگا ہے وہ بھی امپورٹ ہوا ہے, اس کا جو پیپر ہے وہ بھی امپورٹ ہوا ہے. تو یہ چلیں بنی تو یہاں پہ ایسے پانی لوکل ہے, لیکن آپ اس کی ویلیو میں دیکھیں نا کہ اس کی ویلیو کے اندر لوکل کانٹینٹ کتنا ہے. تو ہمیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آئل کی ہماری امپورٹ, گیس کی امپورٹ تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ جو آئٹمز ہیں چھوٹے موٹے, کٹلری ہے, یہ باتھ روم فٹنگز ہیں, لائٹس ہیں, سو مینی تھنگس, ایڈیبلز ہیں, ٹیکسٹائلز ہیں, تو یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز کا سب سے زیادہ کوانٹم ہے اور کون سی چیز سب سے زیادہ آسان ہے یہاں بنانا. اس کے بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ یہ کام یہاں پہ کرے. سر لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اختتامی الفاظ, جیسا کہ بیفور کووڈ ہم نے دیکھا کہ یو کے نے بھی ایگریکلچر کے لیے بہت اپرچونیٹی دی کہ آئیں انویسٹ کریں, ہم آپ کو اپنے جو ہے سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں اور یہ وہ اینڈ آل دس, دیٹ واز جسٹ ٹو فلرش دا بزنس آف ایگریکلچر. ہم ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے ہمارے پاس بہت سی بیرن لینڈ پڑی ہے, وچ آئی پٹ a lot of times that this is very confusing. ہمارے پاس لینڈ پڑی ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور ہم دوسرے ملکوں میں جا کے ایگریکلچر کے لیے جگہ لینے کے لیے, اینڈ اٹس ویری الارمنگ سر. اس میں انڈسٹریلسٹ پارک اور اس جو بیرن لینڈ کی یوٹیلائزیشن ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا سر؟ دیکھیں جی ایریے کو اریگیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے پانی چاہیے. پانی ہمارا جو ہے وہ رین فیڈ نہیں ہے, ہمارے ریورز, ہمارے جو ریورز ہیں وہ گلیشیل فیڈز ہیں, برف پڑتی ہے وہ گرمی پگھلتی ہے تو پانی آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہمیں ہائیڈل جو اپنے ریسورسز ہیں ان کو کرنا پڑے گا. اور اب جس طرح کلائمیٹ چینج آ رہا ہے وہ پیٹرن اتنا ایریٹک ہو رہا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ریورز میں, تو اس کے لیے آپ کو وہ ڈیمز تو شارٹ ٹرم میں بنانے پڑیں گے. اگلے 20-25 سال جو ہیں اس میں ہمیں یہ ڈیم بلڈنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ گلوبل وارمنگ تو ایک فنومنا, آئی ڈونٹ نو کب اس کا ریورسل شروع ہوگا. ڈیم سے ایک دکھ تازہ ہو گیا. ہم نے ڈیم پہ بھی تو بڑا 2 سال پہلے شور تھا, پورے پاکستان نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنا بڑا کنٹریبیوشن دیا, پرائم منسٹر صاحب سے جا کے ملتے رہے, بڑا فنڈ ریز ہوا. سر اس کا کیا بنا؟ میرا خیال ہے کہ اس پرٹیکولر جو آپ کا سوال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی سمت تو اس وقت درست ہے. اس گورنمنٹ کی نہیں, اس سے پچھلی کی بھی اور اس سے پچھلی کی بھی درست تھی, کیونکہ یہ جو پروجیکٹس اب ہائیڈل کے اس وقت ملک میں چل رہے ہیں یہ کل سٹارٹ نہیں ہوئے, اور یہ ایک پلان کے تحت, پالیسی کے تحت, یہ بڑا زبردست جو ان کا ویژن, تو یہ دیر واز اے پالیسی بیہائنڈ اٹ کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے. ابھی جیلم کی جو جیلم ریور کی کیسکیڈنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے ہائیڈل پروجیکٹس کیے ہیں, منگلا کی ریزنگ ہوئی ہے, تربیلا کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, باقی ریزروائرز بن رہے ہیں. سو یہ کام جو ہے یہ پچھلے 10 سال میں ہوا ہے اور آگے بھی ہونے جا رہا ہے. سو اس سے نیچرلی ایگریکلچر کو بوسٹ ہوگا, زیادہ ایریا جو ہے وہ آئے گا, قابل کاشت بنے گا, جو کہ ہمارے پاس تھاؤزنڈ آف ایکرز از اویلیبل, جہاں پانی آ جائے تو وہ آباد ہو سکتا ہے. تو وہ اس سے ایک ملک کو ہمارے بہت بڑا بوسٹ ملے گا. لیکن اس کے پیچھے پوری انڈسٹری بھی ہمیں چاہیے, ہمیں لیزر لیولرز بھی بنانے ہیں, ہم نے اپنی روٹاویٹر بھی بنانے ہیں, ہم نے پلاؤنگ کی اکوپمنٹ بھی بہتر کرنی ہے. کافی کنیکٹڈ ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی اب کام شروع ہونا چاہیے. ہائیڈل پہ تو چلیں آپ کر رہے ہیں کام, کنالز بھی بہتر کر رہے ہیں, جو آگے مائنر کنالز ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, پانی کی اسپرنکلرز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہمیں, جو لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ٹائی اپ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنا ایک سمت درست کریں کہ ہم نے ایگریکلچر سے اس ملک کو اٹھانا ہے. کیونکہ ایگریکلچر کے بہت سارے امپلیمنٹس ایسے ہیں جو یہاں نہیں بن رہے, اور بنے ہو تو اس سے ییلڈ جو ہے, اور وہ جو ہے وہ بیسک ٹیکنالوجیز ہیں وہ چائنا نے بھی کی ہیں, انڈیا نے بھی کی ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. پالیسی کی کمی ہے شاید, پالیسی اور اویئرنیس کی بھی کمی ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو سر گورنمنٹ اویئر نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں. آئی تھنک اٹس بوتھ ویز. گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے میرا خیال ہے.
کہ یہ ہم نے کام جو ہے یہ اگر کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے. جی. یہ تو ہے کہ یہ کرنا ہے کام, لیکن اس میں جو ساری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے آپس میں انٹیگریٹ ہوں اور وہ کام کریں, کیونکہ یہ کام پروونشل لیول پہ نہیں ہو سکتا, یہ فیڈرل لیول پہ ایک پالیسی کے تحت ہوگا. آپ نے اپنا ایجوکیشن کی پالیسی بنانی ہے, ایگریکلچر کی بنانی ہے, یا پاور کی بنانی ہے, انڈسٹری کی بنانی ہے, تو اٹ ہیز ٹو بی اے پالیسی وچ ایوری بڈی از آن بورڈ, تو پھر ہی یہ کام آگے چلے گا. پوٹینشیل فینومینل ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے, یو نو. سو دا نیکسٹ جنریشن, تو مطلب جاپان کا پرابلم کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو بندے باہر سے منگانے پڑیں گے, ہمارے پینشنز کے ہمارے کیسے ہم اپنے اتنے بوڑھے لوگوں کو چلائیں گے. جرمنی کا یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ دیر از سچ اے شارٹیج آف ینگ پیپل کہ ان کے پاس کارپینٹرز, پلمبرز, ہیئر ڈریسرز, میسنز, they don't have those people. So they are getting people from, وہ کہہ رہے ہیں جی سیرینز آ جائیں, وہ آ جائیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہمارے پاس تو یہ یوتھ ہے, یا تو اس کو باہر بھیج دیں اچھی پڑھا لکھا کے اپنی ایجوکیشن بہتر کر کے, یا پھر یہ کہ یہاں پہ اگر ان کے لیے اپرچونیٹیز بنانی ہے تو پھر we have to create it, and it has to be, یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا فلانے, it has to be a holistic approach. Every province, every person has to think on the lines کہ جی ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. Sir, thank you so very much for your time and for your precious conversation. ممشاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو کی. We do hope for the bright Pakistan, اور کیونکہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں, سورسز موجود ہیں, شاید پالیسی کوئی بنائی جائے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس پہ کچھ اس طرح اسٹیک لیا جائے کہ انیشیٹیوز لیے جائیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کی جائے. سو وین you walk the way, you reach the destination. So inshallah we do hope کہ ہم اپنی چیزوں کو, اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے will move forward to the better Pakistan. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. Stay safe, stay home. اللہ حافظ.